अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी चीज़ पर बात कर रहे हैं जिसे हम सब ने शायद कभी ना कभी महसूस किया हो, यानी बड़े इज्तिमात की ताकत। ख़ास तौर पर जब कोई नज़रियाती तहरीक जैसे जमात इस्लामी अपने लोगों को इकट्ठा करती है, तो इसके पीछे क्या मकासद होते हैं? भाई ये सिर्फ एक मीटिंग से बढ़कर क्यों होता है? तो इस गहरी गुफ्तगू का मकसद यही समझना है कि ये बड़े इज्तिमात क्यों इतने अहम हैं, उनके पीछे क्या नफ्सियात काम करती है, इस्लामी तालीमात इस बारे में क्या कहती हैं, और आज जब हम सब ऑनलाइन जुड़े हैं, क्या वाकई लोगों का एक जगह जमा होना ज़रूरी है? जी बिल्कुल। और जमात इस्लामी की तारीख देखें तो ये इज्तिमात शुरू से ही इसका हिस्सा रहे हैं। क़याम के फ़ौरन बाद से ही मुख्तलिफ सतहों पर ये होते रहे हैं, सालाना भी और फिर जैसे जैसे काम फैला तो मुल्की सतह पर भी। तो ये कोई नई बात नहीं बल्कि एक तसलसल है। तो पहला सवाल यही बनता है कि आखिर इस तसलसल की ज़रूरत क्या है? एक नज़रियाती तहरीक को, जिसके पास किताबें हैं, लिटरेचर है, पैगाम पहुंचाने के और ज़राए हैं, उसे अपने तमाम लोगों को एक जगह इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत पेश आती है? भाई क्यों? देखिए, बुनियादी बात है हम आहंगी पैदा करना। यानी जो लोग इस तहरीक से जुड़े हैं, उनकी सोच, उनका मकसद, यहाँ तक कि उनके जज्बात और एहसासात में आप कह लें एक रब्त पैदा हो। जब सब एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हों तो एक मुश्तरका जिम्मेदारी का एहसास भी मजबूत होता है। आप सोचें, एक मजबूत टीम या तंजीम कैसे बनती है? जब सब एक ही सिमत देख रहे हों, एक जैसा जज्बा महसूस करें और मिलकर आगे बढ़े। ये बात समझ में आती है। वो मुश्तरका सिमत और जज्बा, इसके दो पहलू हैं, एक फिक्री यानी नजरियाती और दूसरा रूहानी और जज्बाती। अच्छा, फिक्री बातें तो शायद किताबों से भी मिल जाएंगी, लेकिन ये रूहानी और जज्बाती, इसके लिए इकट्ठा होना इतना अहम क्यों है? बहुत अच्छा नुक्ता है। देखें, इज्तिमात में अक्सर वही बुनियादी बातें, नज़रियात और मकासद दोहराए जाते हैं। कोई बिल्कुल नई बात शायद ना हो, लेकिन जब हज़ारों लोग एक साथ बैठकर एक ही माहौल में उन बातों को सुनते हैं तो उसका असर वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये सिर्फ मालूमात लेना नहीं होता, ये एक नफ्सियाती और जज्बाती तजुर्बा बन जाता है। यानी माहौल का असर। जी बिल्कुल। आप तसव्वुर करें, मुल्क के कोने कोने से लोग आए हैं, मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ पस मंज़र, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई शहरी, कोई देहाती। जब ये सब एक जगह जमा होकर अपनी मुश्तरका पहचान, अपने मुश्तरका मकसद की बात करते हैं तो इनफरादियत थोड़ी वो पीछे हटती है और इज्तिमाई शनाख्त मजबूत होती है। फ़र्द खुद को एक बड़े कुल का हिस्सा महसूस करता है। माहिरीन नफ्सियात इसे डी इंडिविजुएशन भी कहते हैं, लेकिन सादा लफ्ज़ों में ये हम का एहसास है जो मैं पर गालिब आ जाता है। अच्छा, और इस हम के एहसास का फ़ायदा क्या होता है? इससे कई फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि जब हम ख्याल लोग जमा होते हैं तो उनके मुश्तरका नज़रियात और इक़दार मज़ीद पुख्ता हो जाते हैं। गोया सबकी सोच एक नुक्ते पर आकर मिल जाती है। इसे कन्वर्जेंस थ्योरी कहते हैं। हर एक का अपने मकसद से ताल्लुक मजबूत होता है। दूसरा, जोश व जज्बा फैलता है। जैसे किसी स्टेडियम में टीम के हक में नारे लगते हैं तो सब में जोश भर जाता है ना। जी जी। इसी तरह यहाँ मुस्बत जज्बात जैसे कुर्बानी, हिम्मत, साबित कदमी, ये तेजी से फैलते हैं। इसे इमोशनल कंटेजियन या जज्बात का फैलाव कहते हैं। ये अच्छे जज्बात की एक किस्म की लहर होती है जो सबको अपनी लपेट में ले लेती है। गोया मजमे की अपनी एक नफ्सियात होती है। क्या इससे कारकर्दगी पर भी फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल। इसे सोशल फैसिलिटेशन कहते हैं। यानी जब आप दूसरों को अपने जैसा काम करते देखते हैं, खास तौर पर अगर वो पुरजोश हों, तो आपकी अपनी कारकर्दगी भी बेहतर हो जाती है। आपको तहरीक मिलती है। जैसे किसी काफिले में अगर कुछ लोग सुस्त भी हों तो मजमूई रफ्तार को देखकर वो भी तेज चलने लगते हैं। इज्तिमात में भी जो लोग थोड़े कम फाल होते हैं वो दूसरों को देखकर मुतहर्रिक हो जाते हैं। इत्मीनान बढ़ता है। लेकिन क्या इसका कोई मनफी पहलू भी है? जैसे मुस्बत जज्बात फैलते हैं, क्या मनफी चीज़ें मसलन मायूसी या कह लें गलतफहमियां भी फैल सकती हैं?
یقیناً یہ ایک اہم خطرہ ہے۔ اگر ماحول کو مثبت نہ رکھا جائے تو مایوسی، شکوک و شبہات یا غلط قسم کے رویے بھی اسی تیزی سے پھیل سکتے ہیں۔ اسی لیے منظم اجتماعات میں کوشش کی جاتی ہے کہ گفتگو کا محور مثبت پہلو، مشترکہ مقاصد اور اقدار رہیں۔ نظم و ضبط کے اصولوں کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں بھی اس پہلو کا خیال رکھا گیا ہے۔ حج کو ہی دیکھ لیں، جو مسلمانوں کا سب سے بڑا عالمی اجتماع ہے، وہاں واضح حکم ہے کہ لغو یعنی بیہودہ بات چیت اور فسوق یعنی گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑے سے بچا جائے۔ مقصد یہی ہے کہ اجتماع کا مثبت فوائد حاصل ہوں اور منفی اثرات سے حفاظت رہے۔ اچھا، آپ نے اسلامی تعلیمات کا ذکر کیا، تو کیا اسلام خود بھی اس طرح اکٹھا ہونے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے؟ یہ صرف ایک تنظیمی ضرورت ہے یا اس کی کوئی دینی بنیاد بھی ہے؟ یقیناً اس کی مضبوط دینی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کئی عبادات اور معاملات کو اجتماعی شکل دی ہے۔ نمازی کو لیجئے، یہ بندے اور خدا کا تعلق ہے، لیکن فرض نمازیں جماعت سے پڑھنے کا حکم ہے۔ باقاعدہ صف بندی کی تاکید ہے، یہاں تک کہا گیا کہ صفیں سیدھی رکھو ورنہ دلوں میں ٹیڑھ پیدا ہو جائے گی۔ مقصد کیا ہے؟ وہی وحدت کا احساس، بندگی کا مشترکہ اظہار، ایک دوسرے سے روحانی طور پر جڑنا۔ پھر جمعہ ہے جو ہفتہ وار اجتماع ہے۔ قرآن میں خاص طور پر اس کا حکم ہے کہ کاروبار چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک خاص دن ہے۔ پھر عیدین ہے، شہر کے تمام مسلمانوں کا اجتماع، یہاں تک کہ خواتین کو بھی، چاہے وہ نماز نہ پڑھ سکیں، عیدگاہ آنے کا حکم ہے تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت اور دعا میں شریک ہوں۔ اور حج تو ہے ہی عالمی اجتماعیت کا مظہر، ہے نا؟ بالکل، قرآن کہتا ہے لوگ دور دراز سے پیدل اور سواریوں پر آئیں تاکہ وہ منافع دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ یہ منافع صرف مادی نہیں، روحانی، سماجی اور نفسیاتی بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو نفسیاتی فائدے ہم نے گنوائے، جڑت کا احساس، جذبات کا اشتراک، تحریک ملنا، اسلام ان کو تسلیم کرتا ہے اور اپنی عبادات میں استعمال کرتا ہے؟ بلا شبہ، شارع یعنی اللہ تعالیٰ کے پیش نظر بھی یہی مقاصد ہیں۔ اسلامی تاریخ میں بھی دیکھیں تو علم حاصل کرنے کے لیے محدثین کے بڑے بڑے حلقے لگتے تھے، روحانی تربیت کے لیے خانقاہوں میں لوگ جمع ہوتے تھے، یہاں تک کہ جہاد کی ترغیب کے لیے بھی اجتماعات ہوتے تھے۔ یہ روایت ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں آج کے دور کی طرف۔ ایک عام خیال یہ ہے، بلکہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ بھئی اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، آن لائن میٹنگز ہیں، سوشل میڈیا ہے، پیغام تو سیکنڈوں میں پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر اتنے بڑے بڑے اجتماعات پر وقت اور پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ وقت کا ضیاع نہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے اور اکثر پوچھا جاتا ہے۔ دیکھیں، ٹیکنالوجی نے رابطے یقیناً آسان کر دیے ہیں اور کچھ کام آن لائن ہو بھی جاتے ہیں، لیکن کیا آن لائن رابطہ آمنے سامنے بیٹھ کر ملنے کا متبادل ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے شاید نہیں۔ انسانی تعلق اور ابلاغ کی کچھ جہتیں ایسی ہیں جو صرف جسمانی موجودگی میں ہی پوری طرح کام کرتی ہیں۔ مثلاً کون سی جہتیں؟ ایک تو ہے غیر لفظی ابلاغ، یعنی نان وربل کمیونیکیشن۔ آپ کے چہرے کے تاثرات، آپ کی باڈی لینگویج، آنکھوں کا رابطہ، یہ چیزیں آن لائن اس طرح وہ منتقل نہیں ہوتیں۔ دوسرا، کچھ نئی سائنسی تحقیقات آئینہ عصبیوں یعنی مرر نیورونز کی بات کرتی ہیں۔ اچھا، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی جب ہم کسی کو کوئی کام کرتے یا کوئی جذبہ محسوس کرتے دیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں بھی وہی حصے متحرک ہو جاتے ہیں۔ اس سے ہمدردی، ہم آہنگی اور گہرا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ بڑے مجمع میں یہ اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ جو کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ کسی شخص کی موجودگی کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، جسے کچھ لوگ اورا یا انرجی فیلڈ کہتے ہیں، کیا اس کی کوئی سائنٹیفک حقیقت ہے؟ جی، اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں۔ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ انسان، خاص طور پر اس کا دل اور دماغ، ایک برقی مغناطیسی میدان یعنی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتے ہیں۔ جب لوگ قریب ہوتے ہیں تو یہ میدان ایک دوسرے پر اثر ڈالتے ہیں۔ کچھ تحقیقات بتا رہی ہیں کہ قریب ہونے سے لوگوں کی جسمانی حالتیں جیسے دل کی دھڑکن یا دماغی لہریں ایک دوسرے سے ہم آہنگ یعنی ریزونیٹ ہونے لگتی ہیں۔ اچھا، اسے فزیولوجیکل ریزوننس کہتے ہیں۔ یہ شاید وہی چیز ہے جسے ہم کسی کی موجودگی کا اثر یا فیض کہتے ہیں۔
یہ قربت کا معاملہ ہے؟ جی، قربت کا، یہ آن لائن ممکن نہیں۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال بھی ہے آج کی دنیا میں؟ کیا بڑی کمپنیاں جو خود یہ ٹیکنالوجی بناتی ہیں وہ بھی ایسے اجتماعات کرتی ہیں؟ بالکل، یہی تو سب سے بڑا ثبوت ہے۔ دنیا بھر کی بڑی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں، مائکروسافٹ، گوگل، ایپل، سسکو، اوریکل، جو آن لائن رابطے کے بہترین ٹولز بناتی اور بیچتی ہیں، وہ ہر سال اپنی بڑی بڑی عالمی کانفرنسیں منعقد کرتی ہیں، اگنائٹ، کلاؤڈ ورلڈ، سسکو لائیو وغیرہ۔ ان میں ہزاروں لاکھوں ماہرین جو خود ٹیکنالوجی کے گرو ہوتے ہیں، دنیا بھر سے سفر کر کے بھاری فیس دے کر شریک ہوتے ہیں۔ واقعی؟ جی، اگر آن لائن کافی ہوتا تو سب سے پہلے یہ کمپنیاں یہ خرچہ بچاتی۔ ان کا یہ کرنا ثابت کرتا ہے کہ کچھ مقاصد ایسے ہیں جو صرف آمنے سامنے ملنے سے ہی پورے ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ کہنا کہ ٹیکنالوجی نے ان اجتماعات کو غیر ضروری بنا دیا ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ شاید آج کے دور میں جہاں ہم ڈیجیٹل ایکو چیمبرز میں بٹ گئے ہیں، ایسے حقیقی اجتماعات کی ضرورت اور بھی بڑھ گئی ہو، ہے نا؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ سوشل میڈیا ہمیں اکثر اپنے جیسے خیالات والے لوگوں کے دائرے میں قید کر دیتا ہے۔ یہ بڑے اجتماعات ہمیں اس دائرے سے نکال کر حقیقی زندگی، مختلف لوگوں اور متنوع تجربات سے ملاتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ریالٹی چیک بھی ہوتا ہے۔ تو پھر ان بڑے اجتماعات کا اصل مقصد کیا ہے؟ اگر یہ صرف معلومات دینا یا فیصلے کرنا نہیں ہے، تو ان کا نچوڑ کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ ان کے مقاصد کئی سطحوں پر ہوتے ہیں اور یہ سب مل کر ایک بڑا مقصد پورا کرتے ہیں۔ انہیں ہم چند بڑے عنوانات میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا ہے مشترکہ رخ اور کلچر کو مضبوط کرنا، شیئرڈ ویژن ان کلچر، یعنی بار بار اپنے اصل مقصد، اقدار اور کام کے طریقے کو دہرانا تاکہ سب ایک ہی سمت میں سوچیں اور چلیں۔ تنظیم کا اپنا ایک خاص کلچر جیسے نظم و ضبط، وقت کی پابندی، اخلاص وغیرہ، وہ مضبوط ہو۔ دوسرا ہے باہمی تعلق اور توانائی حاصل کرنا، کنیکشن اینڈ انرجی۔ مختلف علاقوں اور شعبوں کے لوگ آپس میں ملتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں، تجربات بانٹتے ہیں، مختلف نسلیں ایک دوسرے سے سیکھتی ہیں، قیادت سے براہ راست رابطہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہزاروں ہم خیال لوگوں کو اکٹھا دیکھ کر ایک اجتماعی طاقت کا زبردست احساس پیدا ہوتا ہے۔ خود اعتمادی بڑھتی ہے، مایوسی اور خوف کم ہوتا ہے۔ تیسرا ہے سیکھنا اور آگے بڑھنا، لرننگ اینڈ گروتھ۔ کامیاب تجربات اور اچھے طریقوں یعنی بیسٹ پریکٹسز کا علم دوسروں تک پہنچتا ہے، نئے آئیڈیاز پیدا ہوتے ہیں، لوگ اپنے بنائے ہوئے فکری دائروں، وہ جو آپ نے کہا ایکو چیمبرز، ان سے نکلتے ہیں۔ یہ تو واقعی بہت جامع مقاصد ہیں۔ تو اگر کوئی ان اجتماعات میں شریک ہو رہا ہے تو وہ ان مقاصد سے بھرپور فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ انہیں بھی ہم 3 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا، ذہنی اور عملی تیاری یعنی پریپریشن، یعنی اجتماع میں جانے سے پہلے اپنی تنظیم کے بنیادی لٹریچر، مقاصد اور منصوبوں کو ایک نظر دیکھ لیں۔ صحت کا خیال رکھیں تاکہ پوری توجہ اور تازگی کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ شیڈیول کو سمجھ لیں اور وقت کی پابندی کا ارادہ کریں۔ دوسرا، فعال شرکت یعنی ایکٹیو انگیجمنٹ، صرف جسمانی طور پر موجود نہ ہو بلکہ ذہنی طور پر بھی حاضر رہیں۔ تقریروں اور گفتگو کو غور سے سنیں، اہم باتیں نوٹ کریں۔ اگر کوئی نمائش وغیرہ ہے تو اسے غور سے دیکھیں، سوالات پوچھیں، دوسروں کے تجربات سے سیکھیں۔ تیسرا، بامعنی تعلقات اور مثبت رویہ، میننگ فل کنیکشن اینڈ پازیٹیو مائنڈ سیٹ۔ پہلے سے سوچیں کہ کن لوگوں سے ملنا ہے، کیا بات کرنی ہے۔ فارغ وقت کو اچھے تعلقات بنانے میں استعمال کریں۔ منفی باتوں، غیبت یا بدگمانی سے خود بھی بچیں اور ماحول کو بھی بچائیں۔ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ آپ یہاں صرف تفریح یا رسمی حاضری کے لیے نہیں بلکہ گہرے روحانی، فکری اور تنظیمی فائدے حاصل کرنے آئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ یہ بڑے اجتماعات خاص طور پر ایک نظریاتی تحریک کے لیے محض ایک رسمی کارروائی نہیں ہے۔ یہ اس تحریک کی روح کو تازہ دم کرنے، افراد کو ایک لڑی میں پرونے
ان میں مقصد کی یکسوئی اور ہم آہنگی پیدا کرنے اور سب سے بڑھ کر انہیں مشترکہ مقاصد کے لیے نئی توانائی اور خود اعتمادی دینے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ جی بالکل، اور جیسا ہم نے دیکھا یہ صرف نفسیاتی یا تنظیمی ضرورت نہیں بلکہ اس کی گہری جڑیں اسلامی تعلیمات میں بھی موجود ہیں، جو انفرادی روحانیت کے ساتھ ساتھ اجتماعی تعلق اور ایک دوسرے سے مثبت اثر لینے پر بہت زور دیتی ہیں۔